बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम वफाकी वज़ीर दाखिला मेरे दोस्त शेख रशीद अहमद साहब, जनाब काजी जमीलुर्रहमान साहब IG इस्लामाबाद, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी साहब, शोहदा के वर्सा और फैमिली और ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। बड़ा मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि मैं ऐसी महफ़िल में हूँ जो इस्लामाबाद पुलिस और शुहदा के यौम शुहदा के एतबार से 4 अगस्त को जो गुफ्तगू भी हो रही है, जो उनकी याद ताज़ा हो रही है, जो उनकी कुर्बानियाँ दिखाई गई हैं और जो मसाइल उससे इम्कान है पैदा होने का, जो गम ख़ानदान को और वारिसीन को होता है, उसका भी अंदाज़ा ख़ुद सुनकर भी होता है। तो इसका आपने एहतमाम किया, अच्छे वीडियो प्रेजेंट किए, टैबलो भी दिल को हिला देने वाला है और मुझे वो ज़माने 65 और 71 और पुरानी जंगें जो हम पर मुसल्लत की गई वो ज़माने भी याद आ जाते हैं और किस तरह से पाकिस्तान के फ़ौजियों ने और पुलिस वालों ने और पाकिस्तान को बाकी रखने वालों ने अपनी जानें कुर्बान की और अपने लहू से इस सरज़मीन को सरसब्ज़ किया। जो दहशतगर्दी की कैफियत है, मैं इत्तेफाक करता हूँ, शेख रशीद अहमद साहब ने बड़ी अच्छी तरह से इस बात की निशानदेही की कि शायद अगले कुछ महीने, हमें मालूम नहीं है कि हमारे मगरिब के अंदर कितना अमन आएगा, कैसा आएगा। इस बात का गालिब इम्कान है कि शायद ये 6 महीने टेंस गुज़रें और मौजूदा हुकूमत की क़यादत के अंदर जो चौकुन्ना है हर हवाले से, उसके साथ साथ इस बात को भी डालिए कि हिंदुस्तान ने ये तय किया हुआ है कि पाकिस्तान का अमन तबाह कर किए रखेंगे और जो लाहौर का वाक़या है वो इसकी बिल्कुल क्लियर अक्कासी करता है। वो भी हमें चैन से नहीं बैठने देगा। हालांकि पाकिस्तान बार बार ये अयां करता रहा है दुनिया के सामने कि हम पुरअमन हैं और अमन चाहते हैं। जब से ये ज़िम्मेदारी आप लोगों ने और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने और मेरी पार्टी ने मुझ पर सौंपी सदारत की, तो मैं कोशिश करता हूँ कि शुहदा की फैमिलीज़ को टेलीफोन पर कम से कम राब्ता तो करूं। और मैं 2 बातें कहता हूं और एक बात उसमें ये होती है कि जी इंसान के जाने का गम तो ऐसे ही है जैसे घर का कोई आदमी चला गया और कभी इस दुनिया में नहीं मिलेगा। हालांकि दुनिया भी हकीर सी है, छोटी सी है, लाखों साल की कायनात, अरबों साल की कायनात में ये जो 70-80 साल इंसान ज़िंदा रहता है तो ज़मीन पर कदम भी मजबूती से रखता है। इसको एहसास नहीं कि चंद लम्हों की बात है कि वो ज़मीन के नीचे भी चला जाएगा। लोगों को, हमें और आपको एहसास नहीं रहता और दुनिया इसी का नाम है। मगर जब कोई चला जाता है तो आदमी तसल्ली लेता है इस बात से कि यार आखिरत में तो मुलाकात होगी। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि मुझे इस बात का गम है, तो मैं चाहता हूं कि आपके घर वालों को और जो लोग गांव बस्तियों से आए हुए होते हैं कि मैं उनको कहता हूं कि अपने गांव वालों को भी मेरी तरफ से इस गम का इजहार करना चाहता हूं। मगर साथ साथ ये कि शुहदा के लिए तो अल्लाह ताला ने जो वादा किया है ये तो ताहयात ज़िंदा है। गम हमको है जो हम यहाँ पीछे रह जाते हैं, गम उनकी औलाद को है, जो गम उनके करीब ख़ानदान वालों को है। तो मुझे इतना फ़ख्र के साथ मैं आपके बयान करता हूँ कि कोई फैमिली ऐसी नहीं जो मुझे ये ना कहे कि जी हमें फ़ख्र है शहादत के ऊपर। कोई फैमिली ऐसी नहीं मिली जो ये नहीं कहे, अगर माँ से बात हो रही हो और बाप से बात हो रही हो तो वो कहते हैं कि हमारे 3 बच्चे ऑलरेडी फ़ौज में हैं या हुकूमत की खिदमत में हैं, जितने बच्चे हों हम तैयार हैं उनको शहादत की लाइन पर लगाने के लिए। मुझे इतना फ़ख्र होता है इस बात पर। कोई दुनिया की कौम ऐसी नहीं होगी जो इस जज्बे के साथ अपने शहीदों के लिए और अपने मुल्क के लिए जज्बात रखती हो, कोई कौम नहीं, मैं नहीं समझता।
یہ کمرشل یہ جو فوجیں ہیں دنیا کی آتی ہیں جو تہلکہ مچا کر ہمارے پڑوس میں چلی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اپنے شہداء کی تعداد یقیناً 70,000 سے زیادہ یا 1,00,000 تک ہے۔ یقیناً ہمارا جانی و مالی نقصان بہت ہوا۔ پاکستان نے قربانیاں دی، اپنی جنگ بھی نہیں تھی، پاکستان نے قربانیاں دی۔ ہم جس وجہ سے بھی اس میں ملوث ہو گئے، پاکستان نے قربانیاں دیں۔ اور ہیٹس آف تو ہماری فوج اور ہمارے پولیس والے جنہوں نے ہمیں بچا کر رکھا۔ بڑی بات یہ دنیا کے اندر کوئی طاقت کامیاب نہیں ہوئی ہے دہشت گردی سے اپنے ملک کو بچانے میں اس انداز سے جس انداز سے ہم نے کیا۔ ہمارے مغرب میں افغانستان چلتے چلی جائیے، شام، یمن، لیبیا، اٹلانٹک تک آپ چلتے چلے جائیے اور ملک تباہ ہو گئے۔ تو دنیا کے اندر سپر پاورز دہشت گردی پر قابو نہیں کر سکیں۔ یہ 2,000 ارب 2 ٹریلین میں کہنے والا تھا مگر سمجھ میں نہیں آتا۔ لوگ کہتے ہیں، آج کل کے نیو یارک ٹائمز کے اندر بھی یہ خبر ہے کہ 2,000 ارب ڈالر امریکہ نے افغانستان میں جھونکے۔ کیا حاصل کیا؟ جو کہتے تھے وہ بھی اپنے الفاظ بھی بدل دیے اور آج ان کو جانا پڑا۔ تو کوئی قوم کسی دوسری قوم کو اپنی مرضی سے چلا نہیں سکتی۔ تو یہ گفتگو اس معنی کر کے ہے کہ اس کے اثرات سب سے پہلے ہمارا ہراول دستہ ہمارا پولیس والا ہے۔ دہشت گردی روکنے کے حوالے سے سب سے پہلے وہ پہنچتا ہے، وہ اپنی جان قربان کرتا ہے، وہ اپنی قوم کے لیے قوم کے اوپر احسان کرتا ہے۔ جب میں فون کرتا ہوں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کے خاندان نے، آپ کے گاؤں والے نے اس قوم کے اوپر احسان کیا ہے، یہ ان کا احسان ہے کہ یہ قوم زندہ سلامت اس انداز سے چلتی ہے۔ اس زمانے کے اندر یہ مرسنریز ہوتے ہیں جو تنخواہوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ کوئی جذبہ پاکستان کی قوم کے اندر ہے، میں قسم کھا کے حلفیہ کہہ سکتا ہوں، یہ جذبہ کسی قوم میں آج دنیا میں نہیں ہے۔ یہ قوم اسی انداز سے آپ لوگوں کی قربانیوں کی بنیاد پر، آپ نے جس طرح سے امن برقرار رکھا ہے پاکستان میں، اور پاکستان خود اب ترقی کی راہ پر گامزن ہے، یہ صرف اس وجہ سے کہ آپ کی قربانیاں اور آپ نے یہاں پر امن رکھا۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ مسلسل پولیس کے اوپر انویسٹ بھی کیا جا رہا ہے، ان کی طاقت کو بڑھایا جا رہا ہے، مگر ہراول دستہ رہیں گے۔ پہلی گولی کے آگے سینہ تان کر آپ ہی کھڑے ہوتے ہیں اور آپ ہی کھڑے ہوتے رہیں گے۔ تو لہٰذا بڑا ضروری ہے کہ ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ آپ کو مضبوط کیا جائے۔ جو ٹیکنالوجی آئی ہے اس کا پورا فائدہ اٹھایا جائے۔ یہ کیمرہ آئے ہیں تو کیمرے سے پورا فائدہ اٹھایا جائے۔ یہ ٹیلی فون کی سرویلنس آئی ہے، اس سے پورا فائدہ اٹھایا جائے۔ پتہ چل جاتا ہے کہ گفتگو کیا ہے، اس سے پورا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ دہشت گردوں کا جو چیٹر کہتے ہیں کہ آپس میں گفتگو بڑھتی ہے اور جب کوئی واردات کرنے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی واردات کرنے کی نیت ہے، اس سے بڑے بڑے سراغ ملتے ہیں۔ ڈی این اے کی بنیاد پر بہت کچھ آج کل پتہ چلنے لگا جس کا امکان نہیں تھا۔ تو کم سے کم یہ ایڈز کو پورا استعمال کریں۔ اچھا، سرویلنس کیمراز، میں ابھی آج ہی صبح کوئٹہ کے اندر ان کا جو پولیس کا سمارٹ پروجیکٹ ہے اس کا وزٹ کر کے آیا۔ تو ڈرون کیمراز کی بنیاد پر وہ مجھے دکھا رہے تھے کہ کہاں دہشت گردی کے واقعات ہوئے۔ تو شیخ صاحب، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ڈرون کیمرہ بھی اس میں مدد کرتے ہیں مانیٹر کرنے کے لیے۔ کبھی کبھی جیسے محرم کی مجالس ہوں یا پروسیشنز ہوں، اس کے اوپر سرویلنس کے اعتبار سے ڈرون کیمرہ مدد کر سکتے ہیں کہ کیا ہوا، واقعے کے بعد ٹریس لگانے کے اندر مدد کر سکتے ہیں۔ تو یہ ان سب ٹیکنالوجیز کو استعمال کر کے آپ کے ہاتھ مضبوط کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ اچھا، پہلا جو کنفرنٹیشن ہوتا ہے، اور شیخ صاحب نے کہا کہ سیاسی اعتبار سے یہ بھی جیل بھی انہوں نے کاٹی ہوگی، ان کے اوپر حملے بھی ہوئے۔ تو میں یہاں پر محمد ثقلین بلوچ صاحب آئے تھے جو ابھی ٹھیک ہو رہے ہیں، ان کی دونوں ٹانگوں میں بھی گولی لگی ہے۔ تو میں ان کو امید دلانا چاہتا ہوں کہ میں نے بھی ایوب خان کے خلاف جب پروٹیسٹ کیا سیاسی اعتبار سے،
لاہور کی سڑکوں پر، تو میرے اوپر 7 فائر ہوئے. اور یہ اللہ کی شان ہے، کسی کو وہ پسند کرتا ہے اٹھا لیتا ہے، کسی کو دنیا میں چھوڑ دیتا ہے مزید حساب کے لیے. ان کے اوپر 3 دہشت گردی حملے ہوئے ہیں، سوسائڈ اٹیکس ہوئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا کہ قوم کی مزید خدمت کریں. تو میری 5 گولیاں جو ہیں وہ میرے جیکٹ سے ادھر سے گزریں اور ادھر سے نکل گئیں. قمیض کے اندر بھی 2-3 گولیوں کے نشان تھے. 2 گولی میرے ہاتھ میں لگی جو آج بھی موجود ہیں. میں جو بات بتانا چاہتا تھا ثقلین بلوچ صاحب کو کہ جب ایسی فائرنگ ہوتی ہے تو پھر کوئی دوسرا وہاں سڑک پر نظر نہیں آتا. یہ بھی پولیس والے بھی اکیلے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں جب فائرنگ ہوئی تو میرا ہاتھ ٹوٹ گیا اور گر گیا. اچھا جو تکلیف ہوتی ہے تو خیر الگ سی بات ہے. تو میں ہاتھ پکڑ کر اٹھا کر لاہور میں میو ہاسپٹل کی طرف جا رہا تھا. تو یہ جو جیسے لکڑی نہیں کٹی کٹی لگتی ہے تو ایسے ہڈی ٹوٹ گئی تھی. تو ایسا پتہ چل گیا مجھے کہ ہاتھ میرا ٹوٹا ہوا ہے. میں اسٹوڈنٹ تھا ڈینٹسٹری کا تو مجھے معلوم تھا کہ یہ کیا کیفیت ہے. تو ایک آدمی نے مجھے سائیکل پر بٹھایا اور وہ لے گیا. تو میں نیم بے ہوشی کے عالم میں اسپتال بھی پہنچا. جو میں بات آپ سے بیان کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ کیونکہ میں ڈینٹسٹری کا طالب علم تھا تو گولیاں نہیں نکالی گئیں کیونکہ بلیڈنگ بہت ہو سکتی تھی. تو انہوں نے گولی چھوڑ دی، باقی ہڈی وڈی جوڑ دی. تو میرا ہاتھ پیرالائز ہو گیا، یعنی میری انگلیاں جو تھیں وہ کام نہیں کرتی تھیں. ڈینٹسٹ بن رہا تھا، میں نے سوچا پیشہ بدلنا پڑے گا. تو 7-8 مہینے بعد، اور ڈاکٹر مجھے کہتے تھے کہ کوشش کرتے رہو سر شاید نرو ری جنریٹ ہو جائے. خیر 7-8 مہینے بعد ہلکی سی جنبش ہوئی اور وہ سارا کیفیت واپس آ گئی اور میں اپنے پیشے پر لگ گیا. مگر ایک کمزوری رہ گئی اور آپ کو خوشی ہوگی، مجھے خوشی ہے کہ وہ کمزوری رہ گئی کہ میں ان انگلیوں سے اس ہاتھ سے پیسے نہیں گن سکتا. یہ سینسری ڈیمیج ہو گیا تو پیسے میں نہیں گن سکتا. تو اللہ میاں نے کم سے کم، میں امید کرتا ہوں کہ میرا حساب کم ہو جائے گا. میں ان کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یقیناً اسلام آباد کے اندر بہترین فیسلٹیز ہوں گی علاج کی اور اس کا اہتمام ہونا چاہیے. میں سمجھتا یہ ہوں کہ پولیس کی تنظیم نے اب بیوہ کا، ان کی اولاد کا خیال کیا. اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تقریباً 10 کروڑ روپے آپ نے بینیفیشریز کو بھی دیے. آپ نے خود بتایا کہ 261 کے قریب ٹیمپریری امپلائمنٹ میں تھے جن کو آپ نے کنفرم کیا. اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہمیت کی بات ہے کہ اب ان بچوں کا بھی خیال رکھا جائے. مجھے فخر ہے اس بات پر کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز رکھتے ہیں خیال. کبھی بھی جب بھی میں نے کسی کو ٹیلی فون کیا ہے انہوں نے اس بات کا اظہار نہیں کیا، مگر پاکستان کی قوم، پاکستان کی حکومت بچوں کا بھی، ان کی تعلیم کا بھی خیال رکھتی ہے. جن کے اوپر ان کے باپ کا ہاتھ ان کے سروں پر سے اگر ہٹ گیا تو کسی نے کتنا اچھا کہا کہ ساری اسلام آباد پولیس کا ہاتھ ان کے سروں پر پہنچ گیا، مگر قوم کا ہاتھ بھی ہے. قوم کو یہ احسان مانتے رہنا چاہیے. قوم اسی بات کی قدر کرتی رہے کیونکہ وہ شہید ہوتے ہیں تو میں یہ قوم کو ایک نئی حیات ملتی ہے. مشکل وقت کبھی بھی آ سکتا ہے. دنیا کے حالات، دنیا میں سازشوں کے حوالے سے پاکستان کو ترقی کرتا دیکھ نہیں سکتی. خاص طور پر ہمارے پڑوس کی مملکت جو ہے وہ تو آپ کو بالکل دیکھ نہیں سکتی. صحیح فیصلہ کرنا. شیخ رشید صاحب آپ کی حکومت کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ کووڈ کا مقابلہ کیا. ایک تو دہشت گردی کا جو مقابلہ کیا وہ تو دنیا کی کسی طاقت نے نہیں کیا، کسی سپر پاورز نہیں کر سکیں جو آپ نے کیا. کووڈ کا مقابلہ وہی قوم، وہی لوگ، وہی ڈی این اے. قوم مختلف ہے احساسات کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، مگر ریس وہی ہے. ہندوستان کا آپ حال دیکھیے اور پاکستان کا آپ حال دیکھیے. فیصلے آپ کے صحیح تھے. تو اگر پاکستان دوسروں پر سبقت لے جائے گا اور لے جا رہا ہے وہ 3-4 وجوہات کی بنیاد پر کہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک بات یہ طے کی کہ ہمدردی کی بنیاد پر کام کریں گے. ٹوٹل لاک ڈاؤن نہیں کریں گے، ہمدردی کے ساتھ کام کریں گے. احساس کے لیے اپنی جیبوں میں قوم نے ہاتھ ڈالا اور 200 ارب روپے ان امپلائڈ لوگ جو بے روزگار ہونے کا امکان تھا یا دھندا نہ چلنے کی وجہ سے ان کو دیا. علماء نے اس کے اندر بڑا کردار ادا کیا.
مساجد کھلی رکھی گئیں، میڈیا نے بڑا کردار ادا کیا۔ تو قوم جب مل کر کسی چیز کا مقابلہ کرتی ہے تو کوئی اس کو ہرا نہیں سکتا، اور یہ بدلتی ہوئی قوم ہے۔ یہ جو خواب ہمیں اور آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک اس پاکستان کا خواب دیکھ رہے ہیں جو بچپن سے ہم سوچا کرتے تھے کہ امکان ہو، مگر کیونکہ بے ایمان لوگ جب کسی حکومت پر قابض ہوں تو امکان نہیں ہوتا کہ بہتری کی طرف معاملہ جائے، دیمک کی طرح، گھن کی طرح وہ چیزیں کھائی جاتی ہیں۔ تو یہ وقت آیا ہے آپ کی قربانیوں کی بنیاد پر، قوم کی ول کی بنیاد پر، ایک اچھی لیڈرشپ کی بنیاد پر، ایک دیانتدار لیڈرشپ جس کے منسٹر شیخ رشید احمد صاحب اور بہت سارے یہ جب محنت کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ انہی قربانیوں کی بنیاد پر پاکستان کی قوم جو ہے وہ دنیا کی طاقتور ترین قوموں کی طرف اس کا راستہ طے ہے، اور انشاءاللہ بن بھی جائے گی، اور یہ میرا ایمان ہے۔ میں ان باتوں کے ساتھ آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں آنے کو کہا اور میں آپ سے بات کرنے کے قابل بھی ہوا۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔